अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले पार्ट में हम रमज़ान की रोज़ों की फ़र्ज़ियत और उसकी क़ज़ा के बारे में पढ़ चुके हैं। शौहर और बीवी के ताल्लुक़ात का रोज़ों के दिनों में क्या हुक्म है और हज और क़िताल के अहकामात के बारे में हम जान चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आयत नंबर 194 की आगे तिलावत करते हैं। अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हरामी वल हुरुमातु क़िसास फ़मन अतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा, अश्शहरुल हरामु, अश्शहर महीना, हराम हुर्मत वाला, बिश्शहरिल हरामी हुर्मत वाले महीने से। अब ये हुर्मत वाले महीने कौन से हैं? ये मुहर्रम, रजब, ज़िक़ात और ज़िलहज, ये 4 महीने जो हैं ये हुर्मत वाले महीने हैं, एहतराम वाले महीने हैं। वल हुरुमातु और हुर्मतों का क़िसास बदला है। फ़मन पस जो कोई, फ़ापस मन जो कोई, अतदा ज़्यादती करे, अतदा यातदी अदावत लफ्ज़ हम जानते हैं उर्दू में आता है हमारे। अलैकुम अला ऊपर, कुम तुम्हारे, फ़अतदू पस ज़्यादती करो तुम, अलैहि ऊपर उसके, बिमिस्ली मानिंद उसके, माँ के वो, अतदा ज़्यादती की, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, वत्तक़ुल्लाह और अल्लाह से डरो, वअलमू और जान लो, अन्नल्लाह ये कि अल्लाह बेशक अल्लाह, माल मुत्तक़ीन साथ है मुत्तक़ियों के। तक़ा यत्तक़ी मुत्तक़ी और मुत्तक़ी की जमा है मुत्तक़ीन। इसका तर्जुमा, हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के एवज़ और हुर्मतें मुआवज़े की चीज़ें हैं। सो जो शख्स तुम पर कोई ज़्यादती करे तो उस पर उतनी ही ज़्यादती करो जितनी ज़्यादती उसने तुम पर की है, और अल्लाह ताला से डरते रहो और यकीन करो कि अल्लाह डरने वालों के साथ है। इस आयत में मुसलमानों और काफ़रों में कुछ शराइत की गई थी, उसके बारे में बताया जा रहा है। इन सुलह की शर्तों के मुताबिक जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा इकराम के साथ सन 7 हिजरी में उम्रे की क़ज़ा के लिए दोबारा तशरीफ़ ले गए, तो ये महीना जो था ये ज़िक़ात का महीना था और ये हुर्मत वाला महीना था जिसमें जंग व जदल को मना करा गया था, हराम कहा गया था। अब यहाँ पे मुशरिकीन जो मक्का थे उनसे मुसलमानों को बहुत ख़तरा था कि कुफ़ार जो हैं अपने शराइत से, अपने मुआहिदों से फिर ना जाएं, हट ना जाएं, और अगर उन्होंने हमला कर दिया तो ये हुर्मत वाला महीना है, इस हरम में जंग करनी पड़ जाएगी। तो इससे जगह और वक्त दोनों की हुर्मत में फ़र्क आ सकता है। जगह कौन सी है? खाने काबा है, मक्का है, और वक्त कौन सा है कि ज़िक़ात का महीना है। तो दोनों में इसकी हुर्मत आ रही है, दोनों में उसकी एहतराम किया जा रहा है, इस वजह से इसमें मना किया गया था इसमें। अब हरम के बारे में, एहतराम के बारे में तो अल्लाह ताला ने पिछली आयत में 191 में इरशाद पहले ही फरमा दिया कि वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीही। इस महीने की हुर्मत के बारे में इस बारे में इरशाद यहाँ पे इस आयत में आ रहा है कि अगर तुमको जंग करनी पड़ जाए तो तुम जंग कर लेना, और हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के एवज़ हो जाएगा, यानी मुशरिकीन हुर्मत वाले महीने का एहतराम करें तो तुम भी एहतराम करो और ख़ुद से जंग स्टार्ट ना करो, बेहरमती ना कर हो जाए। अगर वो बेहरमती कर रहे हैं तो तुम भी जवाबी कार्रवाई करो। यानी अल्लाह पाक की तरफ से इस माह हरम में जंग करने की इजाज़त दे दी गई है, यानी अगर वो लोग कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो आप अपनी दिफा के लिए उसमें इजाज़त मिल गई है कि आप भी कर सकते हैं जंग। आगे फरमाया जा रहा है, फ़मन तदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा तदा अलैकुम, यानी जो शख्स तुम पर ज़्यादती करे तो उस पर उतनी ही ज़्यादती करो जितनी ज़्यादती उसने तुम पर की है। जिस मौके पर यह आयत नाजिल हुई, यानी जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा उम्रा करने जा रहे थे, तो उस वक्त दुश्मनों के हमले का ख़तरा बहुत था। तो इस बारे में बताया गया कि ज़्यादती करने वाले पर इतनी ही ज़्यादती कर सकते हो जितनी वो ज़्यादती करे। ये आयत का नुज़ूल जो कि
ہمیں ایک پتہ ہے کہ ایک خاص موقع پر ہوا ہے کہ ذی القعدہ کے مہینے میں اور عمرے کی قضا کرنے جا رہے تھے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے اب اس کے الفاظ کی وجہ سے اس کا مستقل ایک قانون بنا دیا گیا کہ ہمیشہ ہر شخص کے لیے یہ ہم پہ لاگو کر دی گئی یہ بات کہ زیادتی کا جواب ہمیں اتنی ہی زیادتی سے ہم دے سکتے ہیں جتنی زیادتی کسی نے کی ہو، اس سے اسی قدر بدلہ لے سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ کچھ کیا گیا تو وہ یہ نہ ہو کہ ہم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور اس حرمت والے چیزوں میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں کہ اس میں انسانی جان ہے، انسانی مال ہے، مشاعر اللہ ہے، مسجد کا احترام ہے، خانہ کعبہ کا احترام ہے، مختلف چیزیں جو ہم انسانوں کے درمیان احتراماً جو چیزیں آتی ہیں یہ سب باتیں اس ضمن میں آ جاتی ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے اور اس میں ہمارے سے کچھ زیادتی نہ ہو جائے۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یعنی بدلہ لینے میں اور ہر موقع پر گناہ سے بچنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، جس چیز کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اسے نہیں کرنا ہے۔ اور یہاں یہ بھی سمجھنا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں کا بہت بڑا مقام ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ یعنی ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع فرما دیا ہے اس کی حد سے نہیں بڑھنا ہے، ظلم کی ابتدا نہیں کرنی ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، اشتعال میں نہیں آنا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے نوٹ کیا ہے اکثر ہم لوگوں سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے سامنے ہم نصیحت کرتے ہیں تو سامنے والا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ جو بھڑک جاتے ہیں اور ایک دم سے کہہ دیتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھو، مائنڈ یور اون بزنس، اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں اور غصے میں آ کے کچھ بھی وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس چیز سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہمیں کوشش بس یہی کرنی ہے کہ شرعی ممانعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب شرع میں منع کر دیا ہے کہ ہمیں زیادہ حد سے نہیں بڑھنا ہے، ظلم کی ابتدا نہیں کرنی ہے اور اعتدال سے کام لینا ہے، تو بس اس کا پرہیز کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ آگے کی آیت آ رہی ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کا لفظی ترجمہ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، فی بیچ، سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا اور مت، تلقوا ڈالو، بی ایدیکم ہاتھوں اپنے کو، اپنے ہاتھوں کو، الا طرف، تہلکہ ہلاکت ہے، اس میں لفظ ہے ہلک، ہا لام کاف اس کا روٹ لیٹر ہے، ہلاکت ہلاک ہونا، یہ سب اسی سے نکلے ہیں لفظ۔ وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، حسنا یحسنو احسان، یہ سب انہی میں سے آتے ہیں، نیکی کرو، انا بے شک، اللہ یحبو، حبا یحبو احباب لفظ ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو یحبو دوست رکھتا ہے، محسنین نیکی کرنے والوں کو، اس کا ترجمہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، اور خوب نیکی کے ساتھ کام کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ابو عمران سے روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم قسطنطنیہ میں تھے اور امیر المومنین کی طرف سے مصر پہ عقبہ بن عامر اور شام پر فضالہ عامل تھے۔ رومیوں کی طرف سے ایک بہت بڑی صف جنگ کرنے کے لیے سامنے آ گئی، مسلمانوں نے بھی ان کے سامنے بہت بڑی صف بنا لی۔ ایک مسلمان نے رومیوں کے صف پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ ان کے اس میں صف میں گھس گئے اور اس کی طرف وہاں متوجہ ہو کے وہاں سے نکلے۔ لوگ کہنے لگے اس نے تو اپنے ہاتھوں کو، اپنے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے، جس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اس آیت کا مطلب غلط لیتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمنوں سے قتال نہ کرو اور ان پہ حملہ آور نہ ہو۔ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ دے دیا اور اس کے اللہ تعالیٰ کے بہت مددگار ہو گئے، دین بڑھنے لگا، تو بعض انصار یوں کہنے لگے کہ اب ہمارے مال ضائع نہ ہو جائیں کہیں، لہٰذا ان مالوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے گھروں میں مقیم رہیں تو شاید کچھ اس میں حرج نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ان ارادوں کی تردید فرمائی اور یہ آیت کریمہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نازل فرمائی، جس سے معلوم ہو گیا کہ مالوں کی دیکھ بھال کے لیے گھروں میں بیٹھنے میں ہلاکت ہے، اور بس اس طرح جہاد کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت آنے تک برابر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے ہیں،
اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس وقت اللہ کے دین کو روپے پیسے کی ضرورت ہو اور اس وقت جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں جان مال قربان کرنے سے اگر جی چرائیں تو گویا وہ خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک عام اپیل کی تھی کہ اس وقت جو لوگ بھی اپنے مال کو سمیٹ کر بیٹھے رہیں تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو خود کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَأَحْسِنُوا، اور احسان کی روش اختیار کرو، یعنی اپنے اندر دین کی خوبصورتی پیدا کریں، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ سبھی اس میں شامل ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے خوب نکلیں، بہتر سے بہتر اپنے لیے کر لیں، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کم سے کم پہ گزارا ہو جائے، معاملہ ذرا سا ایسے ہی ہو جائے۔ تو اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو۔ احسان کی صفت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ احسن جو لفظ ہے یہ باب فعل سے نکلا ہے اور یہ امر کا صیغہ ہے۔ احسان حسن سے ماخوذ ہے، اور حسن کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی اچھائی، اس کی خوبی کو بیان کرنا ہے۔ حضرت جبریل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا کہ احسان کیا چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو احسان بتایا ہے اور فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ زکوٰۃ کو بھی احسان کی صفت میں ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی مال ہو وہ ادا کریں، جو اس میں دکھاوا نہ ہو۔ مال جب بھی کسی کو دیں تو اس پہ احسان نہ کریں، خوش دلی کے ساتھ دیں، پوری زکوٰۃ نکالیں۔ حج میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ بد گوئی سے اجتناب کریں، جنگ و جدال سے پرہیز کریں۔ حج کرنے کا نام مطلب صرف ایک نام نہ ہو اس کا، بلکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اللہ کے احکام کی پابندی کی جائے۔ غیبت سے بچیں روزے میں، اور جو بھی اس کی اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، یہ سب جو عبادات میں آتی ہیں، جو بھی اس کے ایلیمنٹ ہیں جو عبادات سے ریلیٹڈ ہیں، یہ سب چیزیں احسان کی صفت میں آتی ہیں۔ آگے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اگر ہم جانور کا ذبح کر رہے ہیں تو اس میں بھی اس چیز کا حکم ہے کہ اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ اسی طرح اگر شریعت اجازت دے رہی ہے قتل و قتال کرنے کی تو اس میں بھی خوبی اختیار کرنی ہے، مثلا کسی کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹیں، چہرہ نہیں بگاڑیں، بلکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی طرح سے اس کو ادا کیا جائے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اس کا لفظی ترجمہ وَأَتِمُّوا، واو اور اتم پورا کرو، اتمہ یتم اتمام تمام کرنا، حج حج کو، والعمرۃ اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے، فَإِن پس اگر احصرتم گھیرے جاؤ، حصار ہم سب جانتے ہیں لفظ حصر، اور حصر ہے لفظ گھیرنے کے لیے، اور تم جو ہے یہ تم کے صیغے کے لیے آتا ہے، گھیرے جاؤ تم، فما پس جو کچھ، تیسرا یسرا ہم جانتے ہیں لفظ یسرا آسانی کے لیے کہا جاتا ہے، میسر ہونا، من الہدے قربانی کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ ہدے یہاں پہ قربانی کے جانور کے لیے کہا جا رہا ہے، ہدیہ جسے کہا جاتا ہے، تو من الہدے من سے ہدا قربانی، واو اور لا نہیں، تحلقو منڈواؤ، حلق کرنا ہم پڑھتے ہیں، عمرے پہ ہم جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، حلق کرنا تو منڈوانا، سر کو منڈوانا، رؤوسکم سرو اپنے کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا بلغا یبلغو بلوغت لفظ ہم جانتے ہیں تو ابلاغ پہنچے، ہدیو قربانی، ہدیہ یہ ہدیہ کیا ہے، ہم جسے کہتے ہیں تحفہ دینا، محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ، فمن پس جو کوئی کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً مریض، او یا بہی اس کو، اذن ایزا ہو، من سے راسے ہی سر اس کے سر میں، یعنی کہ ہا جو آ رہا ہے یہ ضمیر متصل ہے اور اس کے سر میں، ففدیتن پس بدلہ ہے، من سے سیام روزو،
او یا صدقات خیرات او یا نسک ذبح سے۔ اس کا ترجمہ، اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے، پس اگر تم کو روک دیا جائے تو قربانی کا جانور جو میسر ہو ذبح کر دو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ سو جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو فدیہ دے دے، روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی کے جانور سے۔ اب اس آیت میں جہاد کے حکم کے بیان فرمانے کے بعد فوراً ہی حج اور عمرے کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، یعنی کہ حج کو پوری طریقے سے، صحیح طریقے سے صرف اللہ کے لیے حج کو ادا کرنا ہے، عمرے کو ادا کرنا ہے۔ اس میں دنیاوی مشاغل نہیں ہونے چاہیے، اس میں کسی مشاغل میں، کسی شغل میں نہ لگیں۔ تمام تر امور جو بھی ہوں صرف اور صرف حج اور عمرے کے ہی لیے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں۔ جو شخص مکہ معظمہ سواری پہ آ جا سکتا ہے، سفر کے اخراجات اس کے پاس ہوں، بال بچوں کے لیے اس کے ضروری اخراجات سب اس کے پاس میسر ہوں، اور اگر پیچھے اس کے اہل و عیال رہ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ اخراجات چھوڑنا، اس کے پاس اتنا رقم موجود ہو تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور اگر کوئی شخص اس سے زیادہ کرتا ہے تو وہ نفل میں شمار ہوگا۔ حج کے احکام جو ارکان ہیں وہ 8 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں اور 12-13 ذی الحج تک جا کے ختم ہوتے ہیں۔ البتہ طواف وداع اس وقت ہوگا جب مکہ معظمہ سے واپس آنے لگیں گے۔ اس سے پہلے بھی جائز ہے، لیکن بشرط یہ کہ پہلے آپ نے طواف زیارہ کر چکے ہوں۔ اس کے افعال حج کے ایام مقرر ہیں۔ حج میں یہ بات نہیں ہے کہ جب چاہے کر لیں، بلکہ اس کے لیے صرف 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحج ہی کو حج کے ایام کہلائے جائیں گے۔ عمرہ تو پورے سال میں ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے، کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، جبکہ حج میں بالکل ایک ٹائم آپ کا دن مقرر ہے۔ یہ زندگی میں ایک بار عمرہ کر لینا سنت ہے، اور اگر کسی کو زیادہ قدرت ہے، اس کو مطلب اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کے پاس موجود ہے، تو وہ اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، اس سے محروم نہ ہو۔ عمرے میں احرام اور طواف 2 چیزیں فرض ہیں، اور صفا مروہ کی سعی کرنا، حلق کرنا یا سر کو منڈوانا جسے کہا جاتا ہے، بال کاٹنا جس سے احرام سے نکل جاتے ہیں جب، تو یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ حج اور عمرہ ان دونوں کی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نزدیک بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرے کے درمیان مطابعت کرو، یعنی ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو، کیونکہ وہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی سونے چاندی اور لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ ہمیں حج کے بارے میں ایک بات یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، صاحب نصاب ہے کہ وہ مکہ معظمہ پہنچنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ حج کیے بغیر اگر مر جاتا ہے تو یہ سخت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جسے مجبوری نے، ظالم بادشاہ نے یا روکنے والے مرض نے حج سے نہ روکا ہو اور وہ مر گیا ہو، حج نہ کیا ہو، تو چاہے وہ یہودی ہونے کے حالت میں مرا ہو یا ایسا ہو کہ وہ اس کی حالت نصرانی یا یہودی ہونے کی حالت میں مر جائے۔ یہ مشکات شریف میں صفحہ نمبر 222 پر موجود ہے۔ اچھا، عمرے کے لیے احرام مدینے سے 7 میل دور باہر نکل کر ہی باندھ لیا جائے گا، لیکن حج تب مکمل ہوتا ہے جب طواف بھی ہوگا اور وقوف عرفہ بھی ہوگا اور اس کے سارے مناسک ادا کیے جائیں۔ لہٰذا جو شخص بھی حج اور عمرے کی نیت کر لے تو پھر اسے تمام مناسک کو مکمل طور پہ کمپلیٹ کرنا چاہیے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یعنی بس اگر تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی روک دیا جائے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ خدا نخواستہ جیسے کوئی حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، تو ایئرپورٹ پہ ہی کوئی مسئلہ درپیش آ گیا، پاسپورٹ وغیرہ میں کوئی مسئلہ ہو گیا۔ اب حج میں تو ایک مخصوص ایام ہے، اس میں تو آپ کو اس ٹائم پر پہنچنا ہی ہے۔ اگر وہ ٹائم شروع ہو گیا اور آپ وہاں پہنچ نہیں پا رہے ہیں، یا جیسے کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا، احرام باندھنے میں دقت ہو رہی ہے، یعنی کہ کسی چیز سے روک دیا جائے، جیسا کہ سن 6 ہجری میں ہوا تھا، مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کرنی پڑی تھی اور عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا پڑ گیا تھا۔ مشرکین جو تھے مکے میں اڑ گئے تھے کہ مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو ایسی صورتیں جب ہوں تو
آگے آیت آ رہی ہے فمستیسر من الہدی، تو جو کوئی بھی قربانی میسر ہو وہ پیش کر دو۔ یہ دم احصار کہلاتا ہے، چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے، ہمیں یہیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے، تو ہم اللہ کے نام پر یہ جانور دے رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کا اس کا کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، یعنی اپنے سر کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی جہاں جا کر قربانی کا جانور ذبح ہونا ہے وہاں پہنچ نہ جائے اس وقت تک۔ اگر آپ حج یا عمرے سے آپ کو روک دیا گیا ہے تو آپ نے قربانی کے جانور کو آگے بھیج دیا ہے، تو آپ کو روکنے والے ان جانوروں کو نہیں روکیں گے، بس اب آپ کو اس کا اندازہ کر لیا جائے کہ وقت اتنا گزر گیا ہے کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ گیا ہوگا۔ فمن کانا منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی سر میں کوئی زخم ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے بال کٹوانے بہت ضروری ہو جائیں، آگے آ رہا ہے ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو وہ فدیے کے طور پہ روزے رکھے یا صدقہ دے دے یا قربانی کر دے۔ اب اگر یہ ہدی کے جانور جو ہیں کعبے پہنچنے سے پہلے اگر اپنے بال کٹوانے آپ کو پڑ گئے تو اس کا فدیہ ادا کرنا ہوگا، یعنی ایک کمی جو رہ گئی تو اس کی تلافی کے لیے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کفارے کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں آپ روزے رکھ لیں یا صدقہ کریں یا قربانی دیں، اور اس کی وضاحت جو ہے یہ احادیث نبویہ سے ہو جاتی ہے کہ یا تو 3 دن کے روزے رکھے جائیں یا 6 مسکینوں کا کھانا کھلایا جائے یا کم از کم 1 بکری کی قربانی دے دی جائے۔ حج اور عمرے کے یہ جو شرعی احکامات ہیں اس میں اگر کوئی مسائل درپیش آ جاتے ہیں تو اس کی تفصیل فقہاء کرام سے زیادہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 196 فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس کا لفظی ترجمہ، فَإِذَا پس جب، أَمِنْتُمْ امن میں ہو تم، یعنی جب بھی آپ سیکیورڈ ہو جائیں، فمن پس جو کوئی، تمتع متع یا تمتع متع فائدہ اٹھائے، بالعمرتی عمرے سے، الا ساتھ، حج کے، فما پس جو کچھ، تیسرا میسر ہو، آسانی ہو، من الہدی قربانی سے، فمن پس جو کوئی، لم نہ، یجد پائے، ایجاد جس سے نکلتا ہے لفظ، پانا ایجاد کرنا، فصیام پس روزے رہیں، ثلاثتی 3 ایامن دن کے، فی بیچ، حج کے، واو اور 7 روزے، اذا جب، رجعتم لوٹ جاؤ تم، کہاں لوٹ جاؤ؟ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تل کا یہ، عشرتن 10 ہوئے، کاملہ مکمل ہونا، پورے ہونا، ذالکا یہ، لمن واسطے اس کے ہے کہ، لم نہ، یکن ہوں، اہلہ اہل اس کے، یعنی اس کی فیملی، حاضر المسجد الحرام رہنے والے، حاضری رہنے والے، مسجد الحرام مسجد حرام کے، واتقوا اللہ واو اور تقو ڈرو، اللہ سے، وعلموا اور جانو، ان اللہ بے شک اللہ، شدید العقاب سخت عذاب والا ہے۔ اس کا ترجمہ، پھر جب تم امن کے حالت میں ہو سو جو شخص عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر متنفع ہو تو قربانی کا جانور جو میسر ہو ذبح کر دے، سو جو شخص نہ پائے تو 3 دن کے روزے ہیں حج میں اور 7 دن کے روزے ہیں جب کہ تم لوٹ آؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں حاضر نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو تو تم سیدھے بیت اللہ پہنچ سکتے ہو، یعنی جب سکون آ جائے تو حج کر لیں۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو۔ یہاں پہ کچھ ہم پیچھے سے لے کے چلیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب کے ہاں ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنا، ایک ساتھ کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا،
یعنی ان کے نزدیک یہ کعبے کی توہین ہوتی تھی۔ ان کے ہاں حج کے لیے صرف 3 مہینے ہوتے تھے، جیسے کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے مہینے تھے۔ صرف رجب کا مہینہ تھا جس کو وہ عمرے کے لیے مخصوص رکھتے تھے، اور عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرتے تھے اور حج کے لیے علیحدہ سفر کرتے تھے۔ اور یہ بات حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے تو آسان تھی، لیکن اس امت کو تو یہ تو کام ایسا تھا جو پوری امت مسلمہ کے لیے پھیلنا تھا، پوری دنیا میں پھیلنا تھا۔ دور دراز سے لوگ سفر کر کے آنے والوں کے لیے اس میں بہت مشقت ہو جاتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں میں جہاں اتنی آسانیاں پیدا کی گئیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج اور عمرے کے لیے بھی اس میں آسانیاں پیدا کی گئیں کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو اکٹھا بھی کر لیا جائے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ پہلے عمرہ کر کر احرام کھول دیا جائے اور پھر 8ویں ذی الحج کو حج کا احرام باندھ لیا جائے، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا، جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا اور احرام نہیں کھولا، اور اسی احرام میں حج بھی کر لیا، تو یہ حج قران کہا جاتا ہے۔ اگر شروع ہی سے صرف حج کا احرام باندھا جائے گا اور عمرہ نہیں کیا جائے گا تو یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ اور حج افراد کے لیے یہ بھی ہے کہ جو لوگ حرم کے آس پاس یعنی حدود میں رہتے ہیں تو ان کے لیے حج افراد ہے، وہ کسی وقت بھی عمرہ کر سکتے ہیں، یعنی ان کے لیے قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اگر حیثیت ہے تو کر لیں، ورنہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے حج کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو تمتع ہے، تمتع میں کیا ہے کہ حج اور عمرہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، لیکن بیچ میں اس میں احرام کھولا جا رہا ہے۔ قران میں کیا ہے کہ عمرہ اور حج اکٹھا کیا جا رہا ہے بغیر احرام کھولے، اور افراد میں صرف حج کرنا ہے، قربانی کے بغیر ہے۔ اگر صاحب حیثیت ہیں یا چاہ رہے ہیں کہ ہم قربانی کر لیں تو چاہے کر لیں، ورنہ نہ بھی کریں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والے پہ قربانی ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے دم شکر کہتے ہیں، اور قربانی کرنے والوں کو اس میں سے کھانے کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ دم جبر ہے، اور قربانی کرنے والے اس میں سے ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج، جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے ایام حج میں، یعنی عین ایام میں حج میں، یعنی 7ویں 8ویں اور 9ویں ذی الحج کو روزے رکھے۔ 10ویں کا روزہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عید کا دن ہے، یوم نہر ہے، یوم نہر پہ عید کے دن پہ روزہ رکھنا منع ہے، اور اس لیے اسی طرح سے یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے روزہ کر کے ہمت کم ہو جاتی ہے، عبادت میں خلل پڑ جاتا ہے۔ بس اب ادن اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھو جب کہ تم واپس پہنچو، اپنے گھروں میں جا کر 7 روزے رکھو۔ تلکا عشرۃ کاملہ، یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت ہے اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنے کی رعایت ہے، خواہ تمتع کی صورت ہو یا قران کی صورت ہو۔ صرف آفاقی کے لیے ہے، جس کے لیے اہل و عیال جو کہ حرم کے قریب نہ رہتے ہوں، یعنی جو حدود حرم سے باہر ہوں، حج کرنے آیا ہو، تو ان کے لیے یہ رعایت ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہاں بھی ہمیں جاننا ہے کہ بس اللہ ہی سے ڈرنا ہے، اور یہ سب جان لینا چاہیے، یعنی جو کچھ بھی ڈر کی باتیں ہیں، جو لوگ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سننا ہی پسند نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں مت ڈراؤ، ہمیں نہیں سننا ہی نہیں ہے، تو یہ کوئی دین ایسا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ مرضی کی بات نہیں ہے، اس پہ طریقے سے چلنا ہے، اس کے تمام احکامات پر عمل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اس کا لفظی ترجمہ، الحج حج کے، اشہر مہینے، معلومات معلوم ہیں، فمن واپس من جو کوئی، فردہ مقرر کرے، فی ہنہ بیچ ان کے، حج فلا پس نہیں، رفثا رغبت کرنا، فحش بات کی طرف رغبت نہیں ہونی چاہیے، واو اور لا نہیں، فسوق گناہ کرنا، ولا اور نہیں، جدالہ جنگ و جدل ہم لفظ جانتے ہیں اس کو، جدالہ جھگڑا کرنا،
فی الحج حج کے بیچ میں، وما اور جو تفعلو کرو گے تم، من سے خیر بھلائی، یعلم جانتا ہے، ہو اس کو، اللہ وتزودو اور خرچ راہ لیا کرو، فإن پس بے شک، خیر الزادی بہتر فائدہ زاد راہ کا، تقوی بچنا ہے، واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے صاحب و عقل والے۔ اس کا ترجمہ: حج کا وقت چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، سو جس شخص نے ان میں حج کو اپنے ذمے لازم کر لیا تو نہ کوئی فحش بات ہے، نہ فسوق ہے، نہ کسی قسم کا جھگڑا ہے، اور جو بھی کوئی نیک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو چونکہ بہتر زاد راہ بچا رہنا ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ الحج اشہر معلومات، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی عرب میں کچھ پہلے سے رواج چلا آ رہا تھا تو اس کی یہاں پہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ حج کے دن کا جو تعین ہے، اس کے جو مہینے مقرر کیے گئے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو، یہاں پہ لازم کرنے سے مراد حج کا ارادہ کر لینا ہے، اس کا پختہ اس کی نیت کر لینا ہے، اور اس کی علامت یہی ہے کہ ایک دفعہ اس میں احرام باندھ لینا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اس کو باخبر رہنا چاہیے کہ دوران حج نہ تو شہوت کی کوئی بات کرنی ہے، یعنی کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان کے زوجیت کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں اس کی ممانعت کی گئی ہے، نہ فسق کی اور فجور کی، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، ان سب کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ زمانے حج میں ان باتوں کو جو روکا گیا ہے تو اس میں یہی چیز تھی کہ اب یہاں پہ شہوت کی کوئی بات نہیں کرنی ہے، یعنی کہ میاں بیوی اگر ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں ان کے لیے وہی قید ہے جو کہ اعتکاف کی حالت میں ہوتی ہے۔ ولا فسوق ولا جدال، اس میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ فسوق لفظ جو ہے یہ نافرمانی کو کہا جاتا ہے، لفظ فاسق جو ہے اسی سے نکلا ہے، یعنی حج میں نافرمانی نہیں کرنی ہے اور احرام کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے۔ جو باتیں احرام میں گناہ ہے وہ غیر احرام میں بھی گناہ ہی شمار کی جائیں گی، یعنی کہ اس کو اس طرح سمجھنا ہے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب ان باتوں پر توجہ دینی ہے، یہ کہیں غلط نہ ہو جائیں، اور سب کچھ اسی باتوں میں شامل ہو رہی ہیں۔ بہت سی باتوں پہ ہمیں یہ افسوس وہاں پہ ہوتا ہے دیکھ کے کہ بہت سے لوگ حج کرنے نکلتے ہیں تو وہ فرض نمازی تک چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ حرام مال سے حج کرنے کو نکل جاتے ہیں، عورتیں بغیر محرم کے حج کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں، عین احرام کے وقت میں غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، بد نظری کے باتوں سے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں وہاں پہ احتیاط برتنی چاہیے۔ جب کہا گیا ہے کہ لا فسوقہ، تو اس میں یہی ہے کہ ہر قسم کے گناہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے، ان سے بچنا ہمیشہ ہم پر لازمی ہے۔ تو کہاں کہ حج کا موقع ہے، حجاج کو دیکھ کے بہت سے مقامات پہ یہ بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ حدود حرم میں، وہ جہاں ہم سب عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بار بار تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو احرام کی حالت میں ہیں، لباس پہنا ہوا ہے، پھر بھی چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہتے ہیں، جس میں کہ داڑھی بھی مونڈ رہے ہوتے ہیں ہزاروں لوگ، اور احرام سے نکلنے کے لیے تھوڑے بہت بال بھی کاٹ دیتے ہیں، اور جب کہ احرام سے نکلے بھی نہیں ہوتے ہیں، سر کے بال منڈواتے ہی نہیں ہیں کچھ لوگ۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے۔ فسوق کی نفی کے بعد اب جدال کی نفی آ رہی ہے۔ جدال یہ لفظ کیا ہے؟ عربی زبان میں یہ لفظ لڑنے جھگڑنے کو کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا جنگ و جدل کرنا، اور اسی طرح کا یہ لفظ ہماری لغت میں شامل ہے۔ تو سفر حج میں سب سے پہلے ایسے مواقع آتے ہیں جس میں بہت سے جو حجاج اکرام ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں، بہت زیادہ غصہ کرنے لگتے ہیں، ایک دم سے بھڑک جاتے ہیں۔ تو بس یہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یہ کچھ، اور پانی لینے کی بھیڑ بھی ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وجہ سے کہ ہم یہاں پہ کوئی اپنا رکن نہ چھوڑ دیں، یہ اس کیفیت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے بہت جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ بہت سی عجیب باتیں یہ بھی دیکھی جاتی ہیں کہ جو لوگ ہمیشہ اپنے گھر میں مساہلت سے کام لیتے تھے، لیکن حج کے موقع پہ آ کے وہ دل کھول کے لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں اندر۔ اس میں یہاں بتائی گئی ہے بات کہ حجاج کو اپنے اندر کے نفس کے شیطان سے، اس سے لڑنا ہے۔ وہ آپ کا جو نفس ہے، اس کا جو شیطان ہے، وہ لڑائی کے لیے آپ کو ابھار رہا ہوتا ہے۔ بس اس شیطان کے ورغلانے سے، اس کا غصہ دلانے کے جو بھی مواقع آئیں تو ہر مسلمان کو اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے،
شریعت کو سامنے رکھنا ہے، قرآن و حدیث کی ہدایت کا اتباع کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یعنی جو بھی کام آپ خیر کا کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے، اس کا اللہ تعالیٰ علم ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ اسے جان لیں گے، اس کا ثواب انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس میں یہی ہے کہ احرام کی ممنوعات سے بچنا ہے، ان دنوں کو بہت غنیمت جاننا ہے، عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر الہی، اعمال صالح میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ یہ سب چیزیں کوئی ضائع ہونے والی نہیں ہیں، نیکی کے کام کرنے ہیں، نفل ادا کرنے ہیں، اضافی طواف کرنے ہیں، یہ سب نیکیاں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اس کو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ پھر یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا آگے وَتَزْوَدُّوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یعنی زیادہ راہ یعنی کہ پیسے مال تھوڑا جو ہے اس کو اپنے ساتھ لے لیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے، یعنی آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور وہاں جا کے آپ بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو اسباب نزول میں صفحہ نمبر 55 میں آیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یمن کے لوگ حج کو جب آتے تھے لیکن سفر کے لیے انتظام کر کے ساتھ نہیں چلتے تھے، یعنی ان کے پاس زیادہ راہ ان کے پاس زیادہ نہیں ہوتا تھا، اور کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے توکل پہ نکل رہے ہیں، جب اللہ نے بلا لیا ہے تو وہی ہمارا سارا حساب کتاب سنبھال لے گا۔ جب مکہ معظمہ پہنچ جاتے تھے تو وہ لوگوں سے سوال کرنے لگتے تھے، یعنی کہ بھیک مانگنا شروع کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ آیت اس لیے نازل فرمائی کہ توشہ ساتھ لے لیا کرو، کیونکہ بہتر توشہ یہی ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے۔ یہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 میں مذکور ہے۔ دیکھنے میں یہ چیز آئی ہے کہ ایام حج میں جب کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ مالدار ہی لوگ جاتے ہیں زیادہ تر، تو ان لوگوں میں جو ہے سوال کرنے کا لوگوں کو خوب موقع مل جاتے ہیں، وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور حجاج سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سی جگہ تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب یہ عرفات کا موقع ہوتے ہیں، جب اس میں خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ، عورتیں مرد، یہ خیمے گھوم رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے سوال کرنے میں وقت گزار دیتے ہیں۔ مشکات مصابی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو عرفات میں لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک درہ مارا اور فرمایا کہ تو آج کے دن اور اس جگہ میں غیر اللہ سے سوال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس جگہ آپ پہنچے ہوئے ہیں وہاں آپ کو اللہ نے بلایا ہے، وہاں صرف اللہ سے سوال کرنا ہے، وہ مرادیں مانگیں، وہ چیزیں مانگیں جو غیر اللہ سے نہیں مانگیں، کسی سے نہیں توقع رکھیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ آخر میں یہاں پہ تقوی کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، کہ اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہر کام میں ضروری ہے۔ آیت نمبر 198 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اس کا لفظی ترجمہ لیسا نہیں، علیکم اوپر تمہارے، جناح گناہ، ان یہ کہ تبتغوا ڈھونڈو، فضلا فضل، من ربکم پروردگار اپنے سے، اللہ کے رب کے، فیضا پس جب، افضتم پھرو تم، من سے عرفات، فذکروا پس یاد کرو، اللہ کو، عند المشعر الحرام اذکروہ یاد کرو اس کو، کما جیسا کہ ہداکم ہدایت کیا، تم کو، واو اور ان تحقیق، کنتم تھے تم، من سے قبل ہی اس سے پہلے، لمن البتہ، ضالین گمراہوں سے۔ اس کا ترجمہ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ معاش تلاش کرو جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جب تم عرفات سے واپس ہو تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام کے نزدیک، اور اس کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ تم اس سے پہلے محض ناواقف تھے۔ اس آیت میں حج میں خرید و فروخت کی اجازت دی گئی ہے اور مشعر الحرام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر حج کے موقع پر کسب معاش کی اجازت دی گئی ہے، اور فرمایا ہے کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب فضل تلاش کرنے میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس میں تجارت ہے، محنت ہے اور مزدوری ہے، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں، یعنی اسلام سے پہلے، لوگوں کی وہاں پر تجارت گاہیں تھیں،
یعنی جب وہ حج کرنے جاتے تھے تو وہاں پہ انہوں نے تجارت گاہیں بنائی ہوئی تھیں. تو جب اسلام کا زمانہ آیا تو مسلمانوں نے ان میں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا. یہاں پر اس لیے یہ آیت یہاں پہ لیس علیکم جناح نازل ہوئی، جس میں موسم حج میں تجارت کرنے کی اجازت دی گئی ہے. یعنی جب آدمی ہندوستان یا پاکستان سے حج کے لیے اگر جا رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ ایسی اجناس لے جا سکتا ہے، کچھ ایسی ذریعہ معاش کی چیزیں لے جا سکتا ہے جسے وہ وہاں جا کر بیچ سکتا ہے، کچھ نفع حاصل کر سکتا ہے. تو یہ تقوی کے منافی نہیں ہے، یعنی یہ اس کے خلاف نہیں ہے. پھر آگے آیت آ رہی ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک. یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی بات سمجھنی ہے کہ وقوف عرفات جو ہے یہ حج کا ایک رکن اعظم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفہ، یعنی اصل حج تو عرفہ ہی ہے. اگر کسی کے حج کے باقی تمام مناسک رہ جائیں، صرف قیام عرفہ ہی شامل ہو یا وہی ادا کیا جائے تو اس کا حج ہو جائے گا. باقی جو چیزیں اگر رہ جاتی ہیں تو ان کا کفارہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص عرفات کے قیام میں ہی شریک نہیں ہوا اور تو اس کا حج نہیں ہوا. اب ایام حج کا کچھ اس کی ڈیٹیل ہیں جس کے ارکان کے لیے کہ 8 ذی الحج کو مکے سے نکل کر رات مینا میں گزارنا ہوتی ہے. اگلا دن جو ہے وہ 9 ذی الحج ہے، یہی دن ہے جو یوم عرفہ ہے. اس روز کو عرفات کے لیے قافلے چلتے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ دوپہر سے پہلے وہاں پہنچ جایا جائے. وہاں پر ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں. اس کے بعد غروب آفتاب تک عرفات کا قیام ہے جس میں کوئی نماز نہیں ہے. یعنی روایتی عبادات جو ہوتی ہیں ہماری اس کے سب دروازے اس وقت بند ہیں. اب صرف دعا ہی دعا ہے. آپ کے اندر دعا کی ایک روح پیدا ہو چکی ہوتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے رب کلام ہو سکتے ہیں اس وقت، اور اسی وقت وہ ٹائم ہے کہ ہم کو حلاوت مناجات حاصل ہو جاتی ہے. بس دعا مانگتے رہنا ہے، اللہ سے گڑ گڑانا ہے، اپنے لیے بخشش کی دعائیں مانگنی ہے. قیام عرفہ کے دوران کھڑے ہو کر یا بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو سکے، جس طرح بھی آپ کو انسان کے اندر جس طرح وہ چاہے وہ اللہ سے مناجات کر جاتا ہے. اور اس میں اگر کسی کی میں کوئی کمی آ جائے تو وہ آدمی تلاوت بھی کر سکتا ہے، لیکن عام نماز جیسا کوئی اس میں نہیں ہے. 9 ذی الحج کو وقوف عرفات کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد عرفات سے روانگی ہوگی، لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں پہ سورج چھپ جانے کے بعد ہمیں قصداً نماز مغرب کو مؤخر کرنا واجب ہے. یہاں پہ پھر مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں، مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی پڑھی جائیں. رات مزدلفہ میں رہنا سنت ہے اور صبح صادق کے بعد تھوڑی دیر مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے. سنت یہی ہے کہ کچھ دیر کے لیے وقوف کریں یہاں تک کہ سورج نکلنے میں تھوڑی دیر رہ جائے تو مینا کے لیے روانہ ہو جائیں. مشعر الحرام مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے اور اس کا نام جبل قضا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے واپس ہو کر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی، پھر آرام فرمایا اور اس کے بعد صبح صادق ہوتے ہی فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر مشعر الحرام کے پاس تشریف لے گئے اور قبلہ رخ ہو کر خوب زیادہ روشنی پھیل جانے تک دعا کی. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، مناجات کرتے رہے، توحید باری تعالیٰ اور ذکر میں مشغول رہے. پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو گئے. یہ صحیح مسلم میں مذکور ہے. آگے فرمایا گیا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اسے جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے. یعنی اللہ کا ذکر ہمیں اس طرح کرنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا ہے. ذکر کے جو طور طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے ہیں وہی ہم کو کرنے ہیں، انہیں ہی اختیار کرنا ہے. دور زمانے جاہلیت کے جو طریقے انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے ان کے طریقوں کو ترک کرنا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور حقیقت میں بات یہی ہے کہ تم اس سے پہلے محض ناواقف تھے، یعنی ایمان کو اور اطاعت کو نہیں جانتے تھے. جاہلیت کے دور میں جو حج کرتے تھے اس میں جو ذکر آتے تھے تو اس میں وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اور تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا کرتے تھے جو کہ آخرت میں بھی مفید نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو طریقہ یہاں حج کا بتایا جا رہا ہے وہ پچھلی جو شکل ہے اس کی روح ختم کر دی گئی ہے اور مناسک حج میں رد و بدل کر دیا گیا ہے. تو یہ بھی یہاں پہ کلیئر ہو گئی بات کہ کفر کے ساتھ کوئی بھی نیکی کی جاتی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوتی، کام نہیں آئے گی، اجر اس کا ضائع ہو جائے گا.
آگے کی آیت تلاوت کرتے ہیں۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ثم پھر، افیدو پھرو، من سے، حیث جہاں، افاد پھرتے ہیں، ناس لوگ، واو اور واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے، انا بے شک اللہ غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ: پھر تم اسی جگہ سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آئیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں، رحیم ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ قریش اور وہ لوگ جو ان کے دین پر تھے، یعنی جن میں بنو عامر، بنو ثقیف، بنو خزاعہ، یہ لوگ زمانے جاہلیت میں حج کرتے تھے تو عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہاں کے مقامی لوگ سمجھتے تھے، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم مزدلفہ میں ہی ٹھہرے رہیں گے، وہاں سے واپس ہو جاتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ عرفات میں پہنچیں اور وہاں وقوف بھی کریں اور پھر وہاں سے واپس آئیں۔ یہاں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہ بات جو غلط ہے، جو تم لوگوں نے ایجاد کر لی ہے، تو تم بھی وہیں سے طواف کے لیے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات کے مقام سے۔ آگے فرمایا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، اپنی تمام پیچھے کی باتوں پہ نادم ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحیم ہیں، معاف کر دیں گے سب کچھ۔ آپ کی نیت یہی ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے تمام زندگی کو بھلا کر اب نئی زندگی صحیح سے شروع کریں گے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اس کا لفظی ترجمہ: فَإِذَا، پس، جب، اس میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب اس ہوتا ہے تو وہ فعل ماضی ہوتا ہے، اور جب اذا ہوتا ہے تو فعل مضارع ہے۔ قضیتم، کر چکو تم، یعنی جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ۔ مناسککم، مناسک عبادت کو کہتے ہیں، اور کم جو ہے اس میں اٹیچ ضمیر لگی ہوئی ہے۔ فاذکروا اللہ، فا پس اور ذکر اللہ یہ مضاف الیہ ہے۔ فاذکروا اللہ، پس یاد کرو اللہ کو۔ کذکرکم، کاف اس میں مشابہ کے لیے آیا ہے، جیسا ذکرکم یاد کرتے تھے، کم تم، آباءکم باپ اپنے کو، او یا اشدہ یاد کرنے کو کہا جاتا ہے، زیادہ یاد کرنے کو، شدت کے ساتھ یاد کرنے کو یہاں پہ کہا گیا ہے۔ ذکر یاد کرنا۔ فمن الناس، فا پس، من سے، ناس لوگوں، پاس بعض لوگوں میں سے وہ شخص ہے کہ من جو، یقولو کہتا ہے، وہ کہتا ہے، ربنا رب نا ہمارے، اے ہمارے رب، آتینا دے ہم کو، آتا یوتی ایتا، تو یہ آتینا دینے کے لیے آ رہا ہے، نا ہم کو، فی بیچ، دنیا کے، وما اور نہیں ہے، یہاں ما نافیہ ہے، یہ لہو واسطے اس کے، لام حرف جارہ آ گیا اور ہو اس میں ضمیر لگی ہے، فی بیچ، آخرت کے، من کچھ، خلاق حصہ، ومنہم واو اور منہم بعض ان میں سے، من وہ شخص ہے، یقولو جو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہم کو، فی الدنیا بیچ دنیا کے، حسنہ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے یہ حسن لفظ کی اس کی تانیث ہے، یعنی اس کے مؤنث ہے، تو یہ نیکی، واو اور فی بیچ، آخرت کے، حسنہ نیکی، واو اور وقینا، قنا یہاں پہ قاف کی جو آتا ہے لفظ یہ بچنے کے لیے آتا ہے، اور لفظ صرف قاف جو ہے یہ بچنے کے لیے ہے، اور نہ اس میں ضمیر لگی ہے، اٹیچ ضمیر ہم کو۔ عذاب، نار آگ سے، اولئکا یہ جمع کے لیے آ رہا ہے، لہم واسطے ان کے، لام اس میں وہی جا رہا ہے، واسطے لیے کے لیے آ رہا ہے، اور ان کے، ہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس چیز ہے کہ جو، کسبو کمایا انہوں نے، واللہ اور اللہ، سریع جلد لینے والا ہے، حساب کا ترجمہ۔ جب
تم پورا کر لو اپنے حج کے کاموں کو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ذکر کرو۔ سو بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں دے دیجیے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بہتری عنایت کیجیے، اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچائیے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے بڑا حصہ ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں بتایا گیا ہے اس آیت میں کہ 10ویں ذی الحج کو مزدلفہ سے جب واپس آ کر جمرہ کبریٰ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں تو پھر حلق کرایا جاتا ہے یا قصر کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد احرام سے نکل جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد طواف زیارہ کیا جاتا ہے۔ 2 یا 3 دن کی رمی یعنی کنکریاں مارنا باقی رہ جاتی ہیں۔ زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ جو تھے وہ حج سے فارغ ہو کے اپنے باپ داداؤں کا بہت تذکرہ کیا کرتے تھے، اور ان کو یاد کر کے اشعار پڑھتے تھے اور اپنے قبیلوں کی بڑائیاں بیان کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ حج کے کاموں سے جب فارغ ہو جاؤ تو صرف اللہ ہی کو یاد کرو، جیسا کہ تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر یاد کرو۔ اس آیت کا مطلب یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب تم حج کے ارکان سے تمام فارغ ہو جاؤ تو قربانی کے جانوروں کو ذبح کر لو، تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور اللہ کے دعا کرنے والوں کا تذکرہ اس طرح فرمایا جاتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں، جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا میں طلب کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حج میں بکریاں مانگتے ہیں، اونٹ، گائیں، غلام، یہ مانگا کرتے تھے پہلے کے لوگ، اور صرف طلب دنیا ہوتی تھی ان کو، آخرت کا ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ لوگ کچھ اسی طرح کی دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ میرے باپ بہت عظیم قبا کا مالک تھا، اس کا بڑا پیالہ تھا، وہ کثیر المال تھا، مجھے بھی اسی قدر عطا فرما دیجیے جتنا اس کو عطا فرمایا تھا۔ تو یہاں پہ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اب اس طرح نہیں کہنا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں ان کے آخرت میں ان میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا وہ مانگ ہی نہیں رہے ہیں تو ان کو آخرت میں حصہ اس کا کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں پر پھر اہل ایمان کی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں، جو اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، آخرت پہ ایمان لا رہے ہیں، رسول پہ ایمان لا رہے ہیں، ان کی دعا کچھ اس طرح ہے کہ اب اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرمائیے اور ہمیں آخرت میں بھی بہتری عطا فرمائیے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اہل ایمان دونوں جہاں کی کامیابی، خوشحالی اور خوبی اور بہتری کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 945 پر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی عیادت کی جن کی آواز بہت ہی کمزور ہو کر رہ گئی تھی اور وہ بالکل چوزے کی طرح دبلے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ سے کوئی دعا کرتے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں، میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے جو کچھ سزا آخرت میں دینی ہو وہ دنیا ہی میں دے دیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تم میں یہ طاقت اتنی نہیں کہ تم یوں دعا کرو، بلکہ تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم کو تو دنیا میں بھی بہتری عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرمائیے، اور ہم کو دوزخ کے آگ سے بچا لیجیے۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان صاحب نے اس کے بعد یہی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی اور ان کی صحت بھی اچھی عطا فرمائی۔ یہ صحیح مسلم میں صفحہ نمبر 343 جلد نمبر 2 پہ مذکور ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان طواف کرتے ہوئے یہی دعا پڑھتے تھے۔ اسی طرح اب ہم کو بھی یہی ہے کہ ہم بھی جب رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلیں تو یہی دعا مانگی جائے۔ دنیا میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا خیر کیا ہے۔ ہمارا خیر یہ ہے کہ ہم ایمان اور ہدایت ہم کو مل جائے۔ دنیا میں کوئی بھی کام خیر اس میں نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ہدایت اٹیچ نہ ہو۔ اس میں ہدایت اور ایمان کا حصہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ چنانچہ جب بھی ہمیں دعا مانگیں تو سب سے پہلے ہم ہدایت مانگیں، ایمان مانگیں، ایمان پر استقامت طلب کریں، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں کشادگی اور رزق میں کشائش کی دعا بھی مانگیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ آگے آ رہا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔
یعنی یہ دعا کافی نہیں ہے بلکہ اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، تو اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے کیوں؟ وہ تو سارا ملنا چاہیے، لیکن نہیں، بندے کو، ہم کو اپنے اعمال پر فخر نہیں ہونا ہے، مطمئن نہیں ہونا ہے، ہمیں اطمینان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں کوئی بھی کوئی کام، کوئی عمل، کوئی احکام، کسی مسئلے میں اگر ہماری نیت میں کوئی خدا نخواستہ فساد نہ آ گیا ہو، کہیں کوئی شک نہ پڑ گیا ہو، کوئی غلط نہ ہو گیا ہو ہم سے، تو ڈرنا یہی چاہیے کہ ہو سکتا ہے میرے عمل میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو۔ اس لیے یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے، یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو بھی کیا ہے اچھا کیا ہے۔ ظاہر ہے ہم خود یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی کام کیے ہیں اچھے ہی کیے ہیں، انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے، اس پہ گھمنڈ نہ ہو جائے، کہ فخر نہ ہو جائے، ہم مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائے کہ اس کا ہمیں اجر ملے گا ہی ملے گا۔ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائیے گا، اس میں جو بھی ہم سے کوئی کوتاہیاں یا کوئی دکھاوا خدا نخواستہ ہو رہا ہے تو ان سب کو درگزر فرمائیے گا۔ یعنی ہم نے جو کچھ بھی کمایا ہے اس میں اگر خلوص ہے، اس میں اگر اخلاص ہے، ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں ریاکاری تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ان تمام عبادات جو ہیں ہماری تمام، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کے جو آداب ہیں، ان کے جو شرائط ہیں، ان سب کو خاطر خواہ ملوز خاطر رکھ کے ہم اب پھر اعمال کریں گے اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، تو ان کے لیے اس بات میں حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے، وہ بہت جلدی حساب کر لے گا۔ اب ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز مشکل ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ حساب کتاب لگانے میں ہمارے سامنے ہے کہ ہم لوگ کمپیوٹر پہ، ہمارے پاس سب چیزیں ہیں، ہم کیلکولیٹر پہ حساب کتاب کر لیتے ہیں 2 سیکنڈ میں، لیکن یہاں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حساب کتاب ہوگا تو وہاں پہ کیسے کمپیوٹرز ہوں گے، وہاں وہ اللہ تعالیٰ کتنی جلدی حساب لیں گے۔ ہمیں تو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کیا چیز، کیا سسٹم ہوگا، کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا حساب نکالیں گے۔ وہاں تو بس ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہمارے اعضاء ہماری گواہی دیں گے، وہ کس طرح ہم لوگ، مطلب ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے تو کس طرح ہمارے اعمال کھولے جائیں گے، ہماری کتابیں کس طرح سے ہمارے ہاتھوں میں دی جائیں گی کہ اپنے اعمال خود پڑھ کے سنانے ہوں گے، کس طرح اعمال کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت ہم پہ سب پہ آسان کریں۔ ہم اپنے اس سبق کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو اگلے پارٹ میں کنٹینیو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارے تمام، ہم سب کے تمام اعمال سب بخیر خیر خوبی انجام پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا۔ یا اللہ پاک، ہم نے جو بھی پڑھا ہے، جو بھی اس میں ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، دعائیں پڑھی ہیں، ذکر کیا ہے، تفسیر پڑھی ہے، ترجمہ کیا ہے، میرے مالک اس میں جو بھی زیر زبر پیش کی جو بھی غلطی ہو گئی ہو، ادائیگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، تو ہمیں اس پہ مواخذہ نہ کیجیے گا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجیے گا۔ اے اللہ تعالیٰ، اس کو ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دیجیے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔